अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 15। मलिक हाउस में इतवार के दिन की ये सुबह मामूल की चहल पहल से हटकर सुनसान थी। लाउंज से टीवी पर चलते खबरनामे की मध्यम सी आती आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी। दीवार पर लगी घड़ी सुबह के 9 बजा रही थी। यावर को गुजरे आज पूरे 4 माह बीत चुके थे। घर का हर फर्द इस कुल्फत से आहिस्ता आहिस्ता खुद को निकालने में कामयाब होकर अब अपने मामलात पर वापस आ चुका था। इतवार का दिन बाकी दिनों की निस्बत ज़रा अलग था। इस वक्त फ़कत असवंत मलिक लाउंज में लगे सोफ़े पर बैठे, सामने मेज़ पर कारोबार के कागजात का अंबार लगाए इस पर गर्दन झुकाए बैठे थे। हल्की आवाज़ में सामने चलता टीवी इनकी अदम तवज्जुगी का शिकार था। यावर के बीमार होते ही उसकी मुलाजमत भी ख़त्म हो गई थी। मलिक हाउस फिर से तंग दस्ती का शिकार होने लगा था। सारा बोझ असवंत मलिक के कंधों पर आन गिरा था। बुरहान को वो यावर की ज़िंदगी में बाहर पढ़ने भेज चुके थे। उसके खर्चे अलग थे। नवीन मलिक की तमाम दौलत दुरान को ट्रांसफ़र होने में अभी कुछ माह ही बाकी थे, लेकिन तब तक घर का सारा खर्चा संभालना इनके कंधों पर था। करीब से कदमों की छाप सुनाई देने पर मलिक असफन ने झुका सर ऊपर उठाया। सियाह ट्राउज़र शर्ट पहने दुरान लाउंज के दरवाजे पर खड़ा टिकटिकी बांधे इनकी तरफ ही देख रहा था। वो शायद जॉगिंग से वापस लौटा था। वो जानता था मलिक असफन से मुलाकात का इससे अच्छा वक्त कोई नहीं था, क्योंकि इस वक्त सब लोग सो रहे थे और घर में इसके अलावा सिर्फ वही थे जो इतनी सुबह उठ जाते थे। दुरान, आओ आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? असवंत मलिक कागजात पर पेपर वेट रखते पूरी तरह इसकी तरफ मतवज्जा हुए। दुरान ने स्पॉट चेहरे के साथ कदम आगे बढ़ाए। सोफे के करीब आकर वो फिर से इसी तरह चुपचाप रुक गया। जहन 4 माह से कशमकश का शिकार था। बहुत कोशिश के बावजूद वो यावर की बातों को जहन से नहीं निकाल सका था। हर शाम घंटों वो अनिल के फ्लैट की इमारत के आगे बने पार्क में बैठा यावर की बातों को सोचता रहता था। सुबह से घर से निकलता और रात गए वापस आकर अपने कमरे में बंद हो जाता। वो बहुत बदल गया था। वो दुरान जो जी जी करता सबके काम करता था, अब अव्वल तो सारा दिन घर में नजर ना आता, अगर आ भी जाता तो अनसुनी करता पास से गुजर जाता। घर वाले इसके अंदर पलते लावे से बेखबर ये सब यावर से मोहब्बत का नतीजा सोचकर खामोश हो गए थे। इस खामोशी का रोज़ा रखे इसे 4 माह गुजर चुके थे और आज वो अनिल के साथ जाने की बजाय घर वापस आ गया था। बैठ जाओ, मैं भी तुम्हारे पास आने वाला था। तुम्हें अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। असवंत मलिक ने सामने सोफे की तरफ इशारा करते हुए एक ही सांस में बात मुकम्मल की। दुरान खामोशी से सोफे में बैठ चुका था। यावर की बीमारी की वजह से वो अपना पढ़ाई का 1 साल छोड़ चुका था। इतने अच्छे नंबर थे, किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बल्कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, प्रोफेसर अख्तर से मिल लो, मैं इनसे बात करता हूँ तुम्हारे मुतल्लिक। असवंत मलिक ने अख्तर के याद आ जाने पर जोश से कहा। प्रोफेसर अख्तर असवंत मलिक के करीबी दोस्त थे और कराची यूनिवर्सिटी में सीनियर प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थे। दुरान ने सर को हल्का सा झुकाया। बाल जो माथे पर गिरे थे अब हवा में झूल गए थे। क्या हुआ, चुप क्यों हो? कोई परेशानी है क्या? क्या हुलिया बना रखा है? बाल इतने लंबे हो रहे हैं, बाल कटवाओ, शेप बनवाओ, कोई इंसानों वाले हुलिये में आओ भाई। असवंत मलिक अब फिक्रमंदी से इसका जायज़ा लेते हुए हुलिया संवारने की तलकीन कर रहे थे, जबकि वो इसी तरह मुजस्सिम बना बैठा था। ऐसे हुलिये में मत जाना अख्तर के पास, ढंग के कपड़े पहनकर और हुलिया दुरुस्त करके जाना। असवंत मलिक मुसलसल इसे समझाते हुए यकदम से इसकी गहरी और तावील खामोशी को भांपते हुए रुके। दुरान, क्या अम्मा ने कहा कुछ या फिर किसी और ने? बताओ, मैं किसका बेटा हूँ? दुरान ने यकदम सर ऊपर उठाए स्पॉट लहजे में सवाल किया। असवंत मलिक की आवाज़ धीमी और आंखें हैरत से साकिन हुई। वह मुर्दा सी आंखें पूरी असवंत मलिक पर गाड़े हुए था। चंद सेकंड की बेयकीनी में गुजरी खामोशी को असवंत मलिक के जवाब ने ख़त्म किया।
مطلب کس کے؟ کیا نوین بھائی کے بیٹے؟ میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ دوران سپاٹ لہجے میں پھر سے ان کی بات کاٹ چکا تھا۔ اسونت ملک کا دماغ اس وقت منجمد ہو چکا تھا۔ انہیں حیرت کا شدید ترین جھٹکا لگا تھا۔ وہ باغور ان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ الجھ گئے تھے۔ دماغ تیزی سے لمحات دہرا رہا تھا کہ کہاں ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ دوران آج یہ پوچھ رہا ہے۔ تو پھر کس کے بیٹے ہو؟ گہری سانس لے کر الٹا سوال کر دیا۔ دوران کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ مجھے نہیں، آپ کو پتا ہے، چہرے کو ہلکا سا ہم دیتے ہوئے پورے وثوق سے کہا۔ مجھے تو یہ پتا ہے کہ تم نوین بھائی کے بیٹے ہو۔ اسونت ملک نے کندھے اچکائے، لہجہ بمشکل متوازن رکھنے کی کوشش کی۔ وہ نگاہیں مکمل طور پر نہیں ملا رہے تھے۔ یہ کیسے پتا ہے آپ کو؟ برجستہ کہا۔ اسونت ملک پھر سے چپ ہوئے۔ ناک کے نتنے پھولے، چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا، ایسے جیسے کوئی بہت ضبط کر رہا ہو۔ دیکھو دوران، تم بچے ہو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اور میں بچہ نہیں ہوں۔ ہنوز وہی لہجہ، ٹھہرا لہجہ، بیزار لہجہ۔ ٹھیک ہے بچے نہیں ہو، لیکن گڑے مردے کیوں کھا رہے ہو؟ یہ کیا سوجی ہے آج تمہیں؟ تیوری چڑھائے پوچھا۔ مجھے یاور چاچو سب بتا گئے ہیں۔ دھماکہ کیا تھا۔ اسونت ملک کا سارا اعتماد پل بھر میں ختم ہوا۔ کیا بتا گیا ہے یاور تمہیں؟ اب کی بار اسونت کے چہرے پر غصے کے آثار تھے۔ ضبط بس جیسے ختم ہونے کو تھا۔ آج تک میں خود کو جن کا بیٹا سمجھتا رہا ہوں، میں ان کا بیٹا نہیں ہوں۔ اچھا، اور یاور کو یہ سب کیسے پتا تھا؟ اسونت ملک نے اعتماد کو پھر سے چہرے پر سجاتے ہوئے طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے پوچھا۔ دوران نے صرف دیکھنے پر اکتفا کیا۔ دیکھو دوران، میں نوین بھائی کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ ہی امریکہ سے واپس آ گیا تھا۔ امریکہ میں انہوں نے ایک یہودی عورت سے شادی کی ہوئی تھی، یہ سب جانتے تھے۔ اسونت ملک کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ دوران ان کے الفاظ اور چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھنے کے بجائے کچھ اور ہی کھوج رہا تھا۔ وہ ماں بننے والی تھی، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ 1 سال بعد تمہاری ماں پاکستان آئی اور تمہیں میرے حوالے کر کے واپس چلی گئی۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی اور تم اس کی اگلی زندگی میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ یاور چاچو نے پھر ایسا کیوں کہا مجھے؟ دوران کی سوئی اب بھی وہیں اٹکی تھی۔ اسونت ملک کی بات کو پھر سے کاٹتے ہوئے وہ یاور کی کہی بات پر اٹل تھا۔ یاور کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اسے یہ سب کیسے پتا تھا؟ اس نے یہ غلط اندازے کیوں لگایا تھا؟ مجھے اس سب کے بارے میں نہیں پتا، اور میں یہ چاہتا ہوں تم بھی اس بات کو بھول جاؤ۔ اسونت ملک نے تیوری چڑھائے ناگواری سے 2 ٹوک کہا اور اپنی طرف سے بات ختم کرتے ہوئے سر پھر سے میز پر کھلے کاغذات پر جھکا دیا۔ مجھے میری ماں کا پتہ مل سکتا ہے؟ دوران کے اگلے مطالبے نے اسونت ملک کی پیشانی پر موجود شکن کو مزید گہرا کیا۔ جھکا چہرہ ایک جھٹکے سے اوپر اٹھایا، لب بینچے گھور کر دوران کی طرف دیکھا۔ 19 سالہ دوران آج تن کر ان کے سامنے بیٹھا پچھلے دنوں کے دوران سے یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ جب وہ تمہیں مجھے سونپ کر گئی تھی، وہ تم سے اور ہم سے ہر تعلق توڑ گئی تھی۔ میں کیا وہ خود جان بوجھ کر ہمیں اپنا کوئی اتا پتہ نہیں دے کر گئی؟ مجھے انہیں تلاش کرنا ہے۔ دوران کا لہجہ اٹل تھا۔ اسونت ملک کے اعصاب تن گئے۔ دوران، تلاش ان کو کیا جاتا ہے جن سے کسی تعلق کی امید ہو۔ اگر تمہاری ماں کو ذرا سا بھی احساس ہوتا، کیا وہ اتنے سال تم سے ملے بنا رہتی؟ اب تم اسے تلاش کر بھی لیتے ہو تو کیا؟ اسونت ملک اب غصے سے ہوا میں ہاتھ جلاتے اس کو سمجھا رہے تھے۔ وہ اب چہرے کی بجائے اسونت ملک کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جھوٹ بول رہے تھے، سراسر جھوٹ۔ بات صرف نوین ملک کے اس کے باپ نہ ہونے تک مخفی نہیں تھی، اس سے بھی گہری تھی۔ تم نوین بھائی کے ہی بیٹے ہو، ہمارا خون ہو، یہی حقیقت ہے اور بس۔ ماضی کو خریدنے والوں کے ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تمہارے لیے نوین بھائی اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں جو تمہیں سنبھالنا ہے۔ آپ سب شازیہ پھوپھو کے نام کر دیں۔ پورٹ لہجے میں ان کے ہاتھوں پر ہی نگاہیں گاڑے فیصلہ سنایا۔ دوران، ہوش میں تو ہو؟ اب کی بار اسونت ملک کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ لہجہ اور چہرہ دونوں معتجب تھے۔ جی پورے ہوش میں ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ ساری جائیداد شازیہ پھوپھو کے نام کر دیں۔ 2 ٹوک اپنی بات پر ڈٹ کر جواب دیا۔ دیکھو دوران، میں نہیں جانتا کہ یاور تمہیں کیا کہہ گیا ہے کیا نہیں، لیکن یہ سچ ہے، تم نوین بھائی کا خون ہو، اور میں یہ سب جانتے بوجھتے
تمہارا حق کسی اور کے حوالے کیوں کر دوں بھلا؟ ضبط کی آخری حدود کو چھوتی اسفند ملک کی آواز اب اونچی ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے اسفی؟ کس پر چلا رہے ہو؟ لاؤنج کے ساتھ ملحقہ چھوٹے کمرے سے آتی دستگیر بیگم کی عمر رسیدہ کانپتی آواز پر اسفند ملک نے کندھے ڈلکائے سانس باہر انڈیلی، پھر دونوں آبرو چڑھائے باغور دوران کی طرف دیکھا۔ تم بڑے ہو گئے ہو، لیکن اتنے نہیں کہ تم جو بھی بکواس کرو گے میں سنتا جاؤں گا۔ صبح یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرواؤ اپنا، میں اختر صاحب سے بات کرتا ہوں ابھی ان سے مل کر۔ اسفند ملک نے غصے سے گھورتے ہوئے بات ختم کی اور پھر میز پر پڑا موبائل اٹھائے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے جہاں سے دستگیر بیگم اب بھی ان کو پکار رہی تھیں۔ اسفی، مجھے بستر سے اٹھاؤ۔ دوران ہے کیا باہر؟ اس کو کہو مجھے اٹھائے آ کر۔ کیا یاور ہی سگا تھا بس اس کا جو ہم سے ہر تعلق توڑے بیٹھا ہے؟ سارا دن گھر سے غائب رہتا ہے، گھر کے کام بھی نہیں کرتا اب۔ دوران کے لاؤنج سے باہر جاتے قدموں کے ساتھ ساتھ دستگیر بیگم کی آواز آہستہ آہستہ آنا بند ہوئی۔ اسفند ملک اس سے بہت کچھ چھپا رہے تھے اور وہ اسے ایسے کچھ بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ بخوبی جان چکا تھا۔ پتہ چلا کچھ؟ آج صبح درانگ نے خاموشی سے شادی کر لی۔ ہاروی کے کان کو لگے فون میں سے بروس کی تردد بڑی آواز ابھری۔ وہ بیچ پر سفید ٹاول گاؤن میں ملبوس ٹانگیں پسارے بیٹھا سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ گیلے بالوں سے صاف ظاہر تھا وہ کچھ دیر پہلے تیراکی سے فارغ ہوا ہے۔ ہاں چلا، مختصر جواب دیا اور نحوت سے سوئمنگ پول کے بیچ کے پاس پڑے ایش ٹرے میں سگریٹ کی راکھ کو جھاڑا۔ تمہیں حیرت نہیں ہوئی کیا؟ بروس نے حیرانگی سے اس کے عام سے لہجے میں جواب دینے پر استفسار کیا۔ کچھ دیر پہلے ہی خبروں کے ذریعے اسے پتہ چلا کہ درانگ نے سادگی سے جویریہ عرف جوئے نامی اس لڑکی سے پیپر میرج کر لی ہے۔ نہیں، گہری سانس لی، پاس پڑے گلاس کو اٹھایا اور سگریٹ کے ایک کش کے بعد گلاس کے پیندے میں موجود محلول کو اپنے حلق میں انڈیلا۔ دوسری طرف بروس خاموش تھا۔ وہ پہلے کب اپنی ذاتی زندگی کو لے کر ایسے کوئی اہتمام یا پھر تقریب کرتا ہے، نہ کبھی اپنی سالگرہ منائی نہ کوئی اور خوشی، تو شادی بھی ایسے ہی کر لی۔ اس میں حیرانگی کیا؟ ہاروی کا لہجہ اکڑا سا تھا۔ دوران کے قصے کے بعد وہ بروس سے اسی لب و لہجے میں گفتگو کرنے لگا تھا۔ پھر بھی دورانگ ولاس میں پارٹی تو کرتا رہتا ہے نا؟ یاد نہیں راجر کی کامیابی کے بعد کتنی بڑی پارٹی دی تھی اس نے؟ ہاں لیکن وہ فلم کی کامیابی تھی، برجستہ جواب دیا۔ خالی گلاس کو میز پر رکھا۔ مجھے یہ لگتا تھا وہ اس بات کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرے گا، لیکن وہ تو لڑکی کو یوں چھپائے بیٹھا ہے۔ حیران ہوں، کیا سچ میں وہ لڑکی سے پیار کرتا ہے؟ بروس کے سوال پر ہاروی نے غصے سے بھویں سکیڑیں۔ نہیں معلوم، اور اس سچ کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ تم بھی یہ اٹھ پٹانگ کیا سے ارائیاں لگانے کے بجائے بس یہ سوچو اب کیسے اس لڑکی کو درانگ کی اس حفاظتی ہول میں سے باہر نکالنا ہے اور شیون تک پہنچانا ہے۔ اس پر الزام لگانے والا ہربا بھی ناکام ہو چکا ہے۔ ہاروی کے لہجے میں درستی اور پریشانی دونوں شامل تھیں۔ دانت پیسے اس نے فون بند کیا اور غصے سے سگریٹ کو ایش ٹرے میں رگڑ دیا۔ وہ اس ساری پریشانی اور مصیبت کی جڑ بروس کو مانتا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی پیروں تک آتی فراک پر سرخ سکارف کو گلے میں لپیٹے، بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائے، وہ آہستگی سے درانگ ولاس کے لاؤنج میں روزین کے پیچھے چلتی ہوئی دوران کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے روزین کو تمام پینٹ شرٹ اٹھا کر واپس دے دیے تھے اور اپنے لیے تمام لمبی فراک اور سکارف منگوائے تھے، اور آج یہ لباس پہنے وہ خود کو پینٹ شرٹ کی نسبت زیادہ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھے اسفند ملک اور روبی کی نگاہیں اس پر جمی تھیں۔ وہ بخوبی اپنی پشت پر لاؤنج میں بیٹھے نفوس کی چپتی نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ لوگ دوران کے کیا لگتے تھے روزین سے وہ پوچھ چکی تھی، لیکن حیرت اس بات پر ہوئی دوران آج ان کو ساتھ کوٹ بھی نہیں لے کر گیا تھا۔ مکمل سیکیورٹی میں وہ انل اور دوران کوٹ گئے تھے۔ وہاں شادی کرنے کے بعد ولاس واپس آ کر دوپہر 3 بجے سے وہ اپنے کمرے میں قید تھی۔ رات کے 9 بجے روزین نے کمرے میں آ کر سے دوران کے پیغام کی اطلاع دی کہ وہ آج سے دوران کے کمرے میں رہے گی۔ روزین لاؤنج سے آگے چھوٹی سی راہداری میں موجود پہلے ہی دروازے کے سامنے رک گئی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس کا بیگ تھامے وہ اس کے پہنچنے کی منتظر تھی۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، روزین نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔
آ جاؤ، کمرے سے آتی باروب آواز پر معنی خیز مسکراہٹ سجائے روزین نے ایک نگاہ اس پر اٹھائی۔ میم چلیے۔ روزین کی مسکراہٹ سے ایک لمحے کو اس نے متذبذب کیفیت میں سامنے دروازے کو دیکھا، پھر ہتھے کو دھیرے سے گھماتی اندر داخل ہوئی۔ داخل ہوتے ہی جہاں نگاہ دلکش کمرے کے منظر سے ٹکرائی، وہاں سانسیں کمرے میں موجود دوران کے کلون کی مہک سے پل بھر میں معطر ہوئیں۔ واقعی پورا کمرہ اس کی شخصیت کے منفرد ہونے کا ثبوت تھا۔ روزین اب کمرے سے ملحقہ ڈریسنگ روم میں ایک دیوار پر نصب الماری میں اس کے سامان کو رکھ رہی تھی۔ دوران اب بھی پشت موڑے کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں موبائل پکڑا تھا، دوسرا جیب میں تھا۔ سامنے پشت موڑے کھڑا سفید ڈریس شرٹ اور گہری گرے رنگ کی پینٹ میں ملبوس وہ شخص اب اس کا سب کچھ ہو کر بھی اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ سر میم کی الماری سیٹ ہو گئی ہے۔ روزین ہاتھ باندھے سے ڈریسنگ میں جویریہ کے کپڑے رکھ دینے سے آگاہ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مگن سے انداز میں جواب دیا۔ روزین نے سر ہلایا، مڑی اور مسکرا کر ایک نگاہ جویریہ کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ باندھے یوں ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر وہ آہستگی سے مڑا۔ وہ دونوں ہاتھ سیدھے لٹکائے اس کے بولنے کی منتظر تھی۔ آپ یہاں رہیں گی آج سے، کچھ بھی غلط مت سمجھیے گا، میں کسی کو بھی شک میں ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ مجبوری ہے۔ متوازن لہجے میں اس کو یہاں بلانے کی وضاحت دی۔ تھوڑا سا جھکا، موبائل کو صوفے کے سامنے لگے میز پر رکھا۔ بے فکر رہیے، سمجھ سکتی ہوں۔ پروقار لہجہ تھا، بالکل اس دن والا، کوئی جھجک، کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ دوران نے بھویں اچکائیں، کیا وہ واقعی اس کی سوچ کو غلط پرکھتا رہا؟ وہ سہمی سی، گھبرائی سی نہیں تھی۔ مجھے اس رشتے کے اختتام کے لیے وقت درکار ہے، سو اس وقت میں نہیں چاہتا کہ یہاں گھر میں موجود اور اس سے باہر موجود لوگوں کو ہمارے رشتے پر شک گزرے۔ بھویں سکیڑے بڑے روکھے سے لہجے میں مزید وضاحت دی۔ پتہ نہیں کیوں سامنے کھڑی لڑکی کا اعتماد عجیب طرح کے احساسات سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ بہت مضبوط تھی، بہت مختلف، کیونکہ وہ اس کی سوچ کو پرکھ نہیں پا رہا تھا۔ ایسی بے چینی سے کبھی کسی اور کے لیے آج سے پہلے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جویریہ نے اس کی وضاحت پر ہلکا سا ہنکارا بھرا۔ پتہ نہیں وہ کیوں اتنی وضاحتیں دے رہا تھا جبکہ وہ شادی سے پہلے سب طے کر چکے ہیں کہ انہیں یہ سب ناٹک کرنا ہے۔ آپ آرام کر لیں، میں ویسے بھی رات بھر نہیں سوتا۔ آپ جب صبح اٹھیں گی تو پھر میں نیند پوری کر لوں گا۔ بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نرم لہجے میں حکم صادر کیا اور پھر قدم صوفے کی طرف بڑھائے، میز سے ٹی وی کا ریموٹ اٹھانے کے لیے جھکا۔ مجھے نہیں لگتا آپ کو رات بھر اس بے آرامی کی ضرورت ہے، میں اس صوفے پر بھی آرام سے سو سکتی ہوں، آپ اپنے بیڈ پر آ سکتے ہیں۔ جویریہ کی آواز پر دوران نے جھکا سر اوپر اٹھایا۔ آبرو اوپر چڑھے تھے، وہ اسی طرح اعتماد سے کھڑی تھی۔ کچھ سیکنڈ اسے دیکھنے کے بعد اب وہ صوفے کو دیکھ رہا تھا۔ فکر نہ کریں، میں اس سے بھی کم جگہ پر سو سکتی ہوں، جویریہ نے اس کے پرسوچ انداز کو دیکھتے ہوئے وضاحت دی۔ بیڈ پر سے ایک تکیہ اٹھایا اور آہستگی سے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے صوفے کے کشن کو ایک طرف کیا اور وہاں تکیہ رکھ کر درست کیا۔ جیسے ہی وہ مڑی، دوران جو اس کی طرف دیکھ رہا تھا فوراً نگاہوں کا زاویہ بدل کر ماتھے کو بلا جواز ہلایا۔ جب ساتھ رہنا ہی ہے تو پھر اسے گھبرا کر خود کو کمزور ظاہر کرنے کا کیا فائدہ؟ بے شک وہ اس دن کی ذلت کے بعد نماز میں بہت روئی تھی، لیکن اس سنگ دل پر اب وہ اپنے دل کی کوئی بھی کیفیت ظاہر کر کے خود کو حقیر ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے نماز پڑھ کر سونا تھا۔ دوران سے بے نیازی برتتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی۔ واش روم کا دروازہ بند ہونے پر دوران نے گہری سانس خارج کی اور ٹی وی کو ریموٹ سے چلانے کے بعد بیڈ پر آ گیا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے، جوتوں سمیت ٹانگیں نیچے لٹکائے وہ بظاہر چینل بدل رہا تھا، لیکن ذہن اپنے کمرے میں کسی کی موجودگی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ واش روم سے باہر نکلی۔ چہرے پر پانی کے قطرے تھے اور سر پر نماز صورت سکارف باندھے اب ڈریسنگ کی الماری کھولے کھڑی تھی، جہاں کچھ دیر پہلے روزین اس کا سامان رکھ کر گئی تھی۔ دوران نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھ رہا تھا اور شک درست ثابت ہوا۔ وہ نماز پڑھنے لگی تھی۔ جائے نماز تھامے جیسے ہی وہ ڈریسنگ سے باہر کمرے کی طرف آئی، دوران یک دم سے بیڈ کے کراؤن سے الگ ہو کر سیدھا ہوا۔ یہ کیا کرنے لگی ہیں آپ؟
تیکھے لہجے میں ناک پھلائے سوال کیا۔ جویریہ کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ حیرت سے اس کے چہرے کے بدلتے تیور کو دیکھا۔ کنپٹی کی رگیں ابڑی ہوئی تھیں، جیسے کچھ ضبط کر رہا ہو۔ نماز پڑھنے لگی۔ نہیں، میرے کمرے میں آپ یہ سب نہیں کر سکتی ہیں۔ سخت لہجے میں بات کرتا ہوا وہ یک دم سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ کیوں، اتنا بڑا تو ہے کمرہ؟ جویریہ نے کمرے کی طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے بات شروع کی۔ پلیز کہیں اور جائیں اور نماز پڑھنے کے بعد واپس آ جائیے گا، لیکن میرے کمرے میں مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ انتہائی ناگوار لہجہ تھا۔ پینٹ کے ایک جیب میں ہاتھ ڈالے وہ اب باقاعدہ جائے نماز کی طرف اشارہ کیے ہوئے تھا۔ کہیں اور کہاں جاؤں؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ میرے کمرے میں رہنے کے چند اصول ہیں، اور پہلا اصول یہ ہے کہ یہاں جیسے میں کہوں گا ویسے رہنا ہوگا۔ دوسری جیب میں بھی ہاتھ ڈالے گردن کو ہلکا سا ہم دیتے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے والی نرمی کو فراموش کیے ہوئے تھا۔ پہلے اصول میں ہی بات ختم کر دی۔ جویریہ نے آہستگی سے گردن گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ نگاہ گھومتی ہوئی سوئمنگ پول کی طرف کھلتے سلائیڈنگ دروازے پر جا اٹکی۔ شیشے کے بنے دروازے اور دیوار کے پار سارا منظر واضح تھا۔ پول سے پہلے کمرے کے باہر چوڑا اور لمبا برآمدہ تھا۔ میں وہاں تو پڑھ سکتی ہوں نا؟ انگلی کا اشارہ شیشے کے پار موجود برآمدے کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ دوران نے بھینچے لب کھولے ہی تھے کہ وہ فوراً پھر سے بول اٹھی۔ دیکھیں، وہ تو آپ کے کمرے کی جگہ نہیں ہے، تو مجھے نہیں لگتا آپ کو وہاں بھی کوئی مسئلہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک ہی سانس میں طراق سے اپنے سوال کا خود ہی جواب دیتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے کو سرکاتے ہوئے کھولا۔ باہر آتے ہی جیسے شدید سردی کے باعث دانت بجنے لگے، تیزی سے برآمدے کے سفید فرش پر جائے نماز بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ وہ بیڈ پر پھر سے اسی حالت میں آ کر بیٹھ چکا تھا، لیکن نگاہ بار بار شیشے سے پار اس کے وجود پر ٹک رہی تھی، جو بڑے انہماک سے نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ یوں پہلی دفعہ کسی کے ساتھ کمرہ بانٹنے میں عجیب سی الجھن پہلے ہو رہی تھی، اوپر سے محترمہ پوری اکڑو دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کے سلام پھیرنے پر فوراً نگاہوں کا زاویہ ٹی وی کی طرف موڑا۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوئی تو کانپ رہی تھی۔ جائے نماز رکھنے کے بعد آ کر صوفے پر جانے کی بجائے اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ ایک کمفرٹر چاہیے مجھے۔ دوران نے ٹی وی پر سے نگاہ موڑے اس کی طرف دیکھا۔ ناک گال سرخ ہو رہے تھے۔ ایک نگاہ اپنے بیڈ پر پڑے کمفرٹر پر ڈالی۔ یہ لے لیں۔ اشارہ کمفرٹر کی طرف کیا۔ یہ بہت بڑا ہے، میں صوفے پر اسے کیسے سنبھالوں گی؟ وہ ایک جھٹکے سے پیشانی پر بال ڈالے اٹھا۔ آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوا آپ کو اس کمرے میں آئے اور مسائل ہیں کہ ختم نہیں ہو رہے۔ میں جب کہہ رہا ہوں آپ بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، تو بات کیوں نہیں سمجھ آتی آپ کو؟ دانت پیستے ہوئے وہ اس پر روب سے ایسے گھرایا کہ لمحہ بھر کو تو جوئے سٹ پٹا گئی۔ جائیں اور لیٹیں وہاں جا کر، نحوت سے ناک چڑھائے حکم صادر کیا۔ وہ اس کے یوں سختی سے بات کرنے پر لرز گئی، لیکن فوراً خود کو سنبھالا۔ مسٹر دوران ملک، ناٹک کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کی غلام ہوں۔ یہ بات آپ مجھے آرام سے بھی سمجھا سکتے ہیں۔ دوران جو ناک پھلائے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے جواب پر ضبط اور جواب دے گیا۔ اتنی دیر سے میں آرام سے ہی سب کچھ سمجھا رہا ہوں، اور میں اتنی ہی دیر آرام سے بول سکتا ہوں۔ لب بھینچے جواب دیا۔ کیا ہے یہ مصیبت گلے ڈال لی؟ دیکھو، دوسرا اصول یہ ہے کہ ہم کمرے میں آپس میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ مجھے ایسا محسوس کرنا ہے کہ یہاں اب کوئی بھی نہیں، اس لیے فار گاڈ سیک جاؤ اور سو جاؤ۔ دوران کے تنے اعصاب اب جواب دے رہے تھے۔ مزید بحث کرنے کی بجائے وہ سر جھکائے بیڈ کی دوسری طرف جا کر کمفرٹر سر تک اوڑھے لیٹ گئی۔ آہستہ آہستہ تکیہ نمکین پانی سے بھیگنے لگا۔ دوران نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ سگریٹ کیس میز پر سے اٹھایا اور دروازہ کھولے کمرے سے باہر برآمدے میں آ گیا۔ برداشت بہت سال پہلے وہ ختم کر چکا تھا۔ اب 5 سالوں میں اتنا کچھ بدل چکا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتا دھواں ٹھنڈی ہوا میں گھل رہا تھا۔ تنے اعصاب سگریٹ کے کش لگانے سے پرسکون ہونے لگے۔ دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں 12 بجا رہی تھیں۔ دورانگ ولاس کی اوپرلی منزل کے اس کشادہ کمرے میں عصمت ملک پرسوچ آنکھوں کی پتلیوں کو ٹی وی کی چلتی اسکرین پر جمائے صوفے پر براجمان تھے، اور روبی سنگھار میں اس کے سامنے لگے اسٹول پر بیٹھی سونے سے پہلے اپنے میک اپ سے دھلے چہرے پر مختلف کریموں کے مساج کر رہی تھی۔ پیشانی پر ان گنت گہری سوچ کی لکیریں تھیں۔
دوران نے آج چپ چاپ شادی کر کے ان کی اپنی زندگی میں حیثیت واضح کر دی تھی۔ دوپہر سے روبی کانٹوں پر لوٹ رہی تھی۔ اسونت ملک نے گہری سانس خارج کیے، ریموٹ سے ٹی وی بند کیا اور کچھ پل آئینے میں نظر آتے روبی کے پریشان حال عکس کو دیکھا۔ وہ اترے چہرے کے ساتھ آنکھیں جھکائے ہاتھوں پر کریم کا مساج کر رہی تھی۔ اتنا اپسٹ ہونے کی ضرورت نہیں، دیکھا نہیں معصوم سی لڑکی ہے، میرا خیال ہے ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ لیو اٹ، ریلیکس ہو جاؤ۔ اسونت ملک خود کو پرسکون کرنے کے بعد اب اسے بھی سمجھا رہے تھے جس کی نیند اڑی ہوئی تھی۔ اسفی معصوم دکھ رہی ہے نہیں، مجھے تو بہت شاطر لگتی ہے۔ ہاتھوں کو ملتے ہوئے آئینے میں نگاہ اٹھائے اسونت کے عکس کو دیکھ کر جواب دیا۔ تم بلا وجہ خود کا خون جلائے جا رہی ہو، اچھی طرح جانتی ہو دوران پر ہمارا کوئی بس نہیں ہے اب۔ اس کا یہ احسان کم ہے کہ ہمیں یہ عالی شان لائف سٹائل دے رکھا ہے، یہاں دنیا کی ہر چیز ہے ہمارے پاس۔ اسونت ملک نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے پرسکون لہجے میں وہی بات دہرائی جو روبی کی ہر پریشانی کا واحد حل ہوتی تھی۔ اس کے پاس۔ روبی یکدم سے سٹول پر گھوم کر اسونت ملک کی طرف مڑی۔ اسی بات کی تو پریشانی ہے، اس لڑکی کی وجہ سے یہ سب چھن جائے گا ہم سے، آپ مانے نہ مانے اسفی، مجھے تو کوئی اور چکر لگتا ہے۔ بھویں نچاتے ہوئے وہ اب گہری سوچ میں گم اسونت ملک کو اپنے دل و دماغ میں اٹھتے وسوسوں سے آگاہ کر رہی تھی۔ کیسا چکر؟ اسونت ملک نے بھویں اکٹھی کیں۔ آپ خود سوچیں، وہ دوران جو سبرینا، رانیہ اور رینا جیسی حسین لڑکیوں کو ٹکرا سکتا ہے، اسے اس عام سی لڑکی میں کیا نظر آیا؟ ضرور اس لڑکی نے کچھ نہ کچھ کروایا ہے دوران پر۔ او بس کرو روبی، کیا عجیب باتیں سوچ رہی ہو؟ مجھے تو کسی اینگل سے وہ معمولی نہیں لگی۔ اس دن پریس کانفرنس میں دیکھا نہیں اس کو؟ رنگت ہی تھوڑی دبتی ہے بس، اچھی خاصی لڑکی ہے۔ اسونت ملک نے کندھے اچکائے اس کی بات کو رد کیا۔ اسونت ملک کے منہ سے یوں جویریہ کی تعریف سن کر روبی کے لبوں کے ساتھ آنکھوں کی پتلیاں تک سکڑ گئیں۔ آپ کو تو میرے علاوہ دنیا کی ہر عورت حسین لگتی ہے، تپاک سے کہتی اپنی جگہ سے اٹھی، چہرہ حفکیز کے باعث پھول گیا۔ اسونت ملک کے چہرے پر شریر سے مسکراہٹ امڑ آئی۔ اور تمہیں اپنے علاوہ ہر عورت بری لگتی ہے؟ محبت ہونے کے لیے کیا صرف شکل اچھی ہونا ضروری ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ محبت تو دلوں کا میل ہے، اور مجھے لگتا ہے اس لڑکی میں کچھ تو ایسا خاص ہے جو دوران جیسا لڑکا اس پر یوں فدا ہو گیا ہے۔ مجھے ہر لڑکی تو بری نہیں لگتی، لیکن فی الحال یہ لڑکی بہت بری لگ رہی ہے، کیونکہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے دوران کے ساتھ ساتھ آپ بھی فدا ہو گئے ہیں اس پر۔ روبی کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ اسونت ملک کا کہکا فضا میں گونجا۔ خوف خدا کرو کچھ یار، میری بیٹیوں جیسی ہے وہ، اور چھوڑو بھی، اگر تمہارے اندازے ٹھیک ہوتے تو زیادہ عرصہ ساتھ نہیں رہیں گے دونوں۔ یہ شوبز کے ستارے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کی شادی زیادہ عرصہ نہیں چلتی، میں چلنے بھی نہیں دوں گی۔ روبی نے پلٹ کر بڑے وثوق سے اپنا ارادہ بتایا اور ناک پھلائے قدم باتھ روم کے دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ اسونت ملک نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نیند سے بوجھل آنکھیں آہستگی سے کھلیں، آنکھوں میں درد کی ٹھیس اور بھاری پن محسوس ہوا۔ شاید رات سونے سے پہلے بہت دیر رونے کی وجہ سے تھا۔ کمفرٹر اب بھی چہرے پر تھا۔ روتے روتے اتنی گہری نیند میں وہ کب گئی پتہ ہی نہ چلا۔ دھیرے سے چہرے سے کمفرٹر کو ہٹایا۔ دیوار میں نصب جہازی سائز ٹی وی اسکرین کی روشنی کے باعث اندھیرے میں ڈوبا کمرہ مختلف رنگ بدل رہا تھا، البتہ ٹی وی کی آواز بند تھی۔ وہ کب باہر سے کمرے میں آیا خبر نہیں ہوئی۔ بڑی احتیاط سے وہ بیڈ پر سے اٹھی، اٹھتے ہی نگاہ صوفے پر اٹھی۔ دوران کشن کو باہوں میں بھینچ کر سینے سے لگائے صوفے کی لمبائی رخ نیم دراز سو رہا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے الارم کلاک اٹھائی۔ صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ بیڈ سے اتر کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی صوفے تک آئی۔ ٹی وی کی روشنی دوران کے چہرے کے رنگ کو بھی بدل رہی تھی۔ گھنی پلکیں موندے وہ معصومیت کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ سفید شرٹ کی آستینیں تھوڑی سی کلائیوں تک مڑی ہوئی تھیں، شرٹ میں جگہ جگہ شکن پڑ گئے تھے، پاؤں میں جرابیں موجود تھیں۔ بدلتی رت جیسا وہ شخص اس وقت اس کی آنکھوں میں معجزن محبت کے سمندر سے یکسر بے خبر گہری نیند میں تھا۔ کچھ حاصل نہیں، وہ سراب تھا، فقط ایک حسین خواب، اور ایک دن اسے اس خواب سے بیدار ہونا ہے۔ دوران سے ملاقات اس کا خواب تھا، وہ پورا ہونے کے بعد دل نے اس کو پا لینے کا خواب دیکھا، اور اللہ نے جھٹ سے وہ بھی پورا کیا۔
لیکن ساتھ یہ بھی سمجھا دیا ہر خواب حقیقت بن جائے تو ضروری نہیں وہ خواب ہی کی طرح حسین ہو۔ کچھ خواب حقیقت کا روپ دھار کر بھی منزل نہیں ہوا کرتے۔ یوں ہی دوران کے وجیہہ چہرے پر نگاہیں جمائے وہ استہزائیہ اپنے دل کی حالت پر مسکرا دی، تھوڑا سا جھکی اور بے اختیار اس کا کندھا ہلا دیا۔ اس نے ہلکا سا کسمسا کر موندی پلکیں اٹھائیں، کسمندی سے خود پر جھکی جویریہ کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر چلے جاتے آپ اب میری نیند پوری ہو گئی ہے۔ اپنی بے اختیار حرکت پر ایک لمحے کو تو وہ سٹ پٹا گئی، پھر فوراً اسے جگانے کی وجہ بتائی۔ دوران جو ذہن پر زور ڈال رہا تھا کہ وہ اس وقت اس کے کمرے میں کیا کر رہی ہے، یک دم سے سب یاد آ گیا۔ وہ تو پہلے بھی اکثر ٹی وی دیکھتے ہوئے سو جاتا تھا، فرق صرف اتنا تھا تب بیڈ پر اور نائٹ گاؤن میں ملبوس ہوتا تھا۔ آج اس کی وجہ سے پینٹ شرٹ میں ہی سونا پڑا اور اب خود پر جھکی لڑکی پر بے پناہ غصہ آیا۔ مجھے نیند سے اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ چڑچڑے لہجے میں الٹا سوال داغا۔ وہ حفت سے لبوں کو میچ کر سیدھی ہوئی۔ دوران اب ماتھے پر بل ڈالے گھور رہا تھا۔ اصول نمبر 3، میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جاؤ سو جاؤ جا کر۔ مجھے اب نہیں سونا، میں تو اٹھ گئی ہوں، نماز پڑھوں گی، اسی لیے جگا دیا۔ فوراً وضاحت دی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی شفٹ پوری کرنے کے بعد مجھے آ کر بتائیے گا۔ ہنوز تیوری چڑھائے طنزیہ سوال کیا۔ جویریہ کا چہرہ حفت کے باعث زرد پڑا۔ کتنا بدتمیز تھا وہ۔ تیسرا اصول اب بتایا ہے آپ نے، آئندہ خیال رکھوں گی اس بات کا۔ سپاٹ لہجے میں سرایت سے جواب دیتی وہ وہاں رکی نہیں تھی، تیز تیز قدم واش روم کی طرف بڑھا دیے۔ دوران نے جھنجھلا کر کشن ایک طرف مارا اور سر کے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا۔ کیوں اتنا روڈ ہو رہا ہوں میں اس سے؟ لیکن وہ بھی تو بیوی بن رہی ہے۔ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا، ٹی وی بند کیا اور بیڈ کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لکڑی کے بوسیدہ بند دروازے پر دھڑا دھڑ ہاتھ مارتے ہوئے وہ پوری قوت سے چلا رہی تھی، امی دروازہ کھولیں۔ آنسو سے تر چہرہ، پھٹے خون اور مٹی میں ادھے کپڑے، وہ لگاتار اسٹور کا دروازہ بجا رہی تھی۔ ماتھے سے خون بہہ کر گردن تک آ چکا تھا، ایک آنکھ سوزش کے باعث تقریباً سرخ ہو رہی تھی۔ آسمانی رنگ کے جوڑے پر جا بجا رگڑوں کے اور خون کے دھبے تھے۔ سنانا، جاوید کھولو دروازہ، میری تم کھولو دروازہ، ایک دفعہ میری بات تو سن لو تم لوگ۔ دروازے کو پیٹتے ہوئے وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ مجال ہے کوئی سن رہا ہو۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا ان 2 ماہ میں، جان کی صحت اچھی ہو گئی تھی، وہ اسٹور کی صفائی کرنے کے لیے بھی جانے لگا تھا۔ جاوید کو آمنہ کے ماموں نے اپنے اثر و سرخ سے لڑکے کے گھر والوں کو پیسے دینے کے بعد کیس معاف کروا دیا تھا۔ سنانا کی رہبر کے ساتھ منگنی ہو گئی تھی اور 2 ماہ پرسکون گزارنے کے بعد جاوید کو کہیں سے یہ خبر ملی کہ وہ اسلام قبول کر چکی ہے۔ گھر آتے ہی اس نے والویلا مچا دیا اور جس وقت وہ ٹیوشن سے فارغ ہو کر گھر پہنچی، گھر میں ایک قیامت کا سماں برپا تھا۔ اس کی اسلامی کتابیں، جائے نماز سب اسٹور سے برآمد کر لیا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، جاوید اس پر جھپٹ پڑا۔ جان اور جاوید نے اسے مار مار کر ادموا کر کے اب اسٹور میں بند کر دیا تھا۔ گھر میں کسی کی موت ہو جانے جیسا سماں تھا۔ کتنی دیر دروازہ پیٹنے کے بعد تھک ہار کر وہ دروازے سے ٹیک لگاتی وہیں بیٹھ گئی۔ گھٹنوں میں چہرہ دیے ابھی یوں ہی بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے جب باہر سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ دہل کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ امی، کیا ہو رہا ہے باہر؟ سنانا، کھولو دروازہ۔ گھبراہٹ کے باعث دل خوفزدہ ہو کر زور زور سے دھڑکنے لگا۔ باہر سے سب کے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جوئے، ابا، کوئی تو سنو، کھولو دروازہ۔ دروازے کی کنڈی اچانک سے کھلی اور دروازہ کھولتے اس کے گال پر زناٹے دار تھپڑ پڑا۔ سرخ آنسو سے تر چہرہ لیے مریم اس کے سامنے کھڑی تھی۔ آگ لگا رہا ہے تیرا باپ خود کو، منحوس، جشن منا، بچا لے جائے نماز۔ مریم نے گلا پھاڑ کر کہا اور تیزی سے پلٹی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بات کو سمجھنے کو ساکن ہوئی اور پھر پاگلوں کی طرح مریم کے پیچھے بھاگی۔ جوئے، ابا نے پیٹرول چھڑک لیا ہے، آگ لگانے جا رہا ہے خود کو، روکو ان کو۔ سنانا کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور ٹانگیں کانپ گئیں۔ سر پیٹ بھاگتی وہ کمرے میں پہنچی۔ جان ہاتھ میں ماچس لیے کھڑا تھا۔ میری ٹانگوں سے چمٹی ہوئی تھی، کمرے کا فرش گیلا تھا، پیٹرول کی تیز خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ جاوید شاید گھر میں نہیں تھا۔
ابا کیا کرنے جا رہے ہیں یہ؟ پھٹی آواز میں چیختی ہوئی ایک ہی جست میں وہ جان تک پہنچی جو اب ماچس کی ڈبی کو کھول چکا تھا۔ مریم اسے میرے قریب نہ آنے دینا، جان نے اونچی آواز میں گرج کر کہا اور ہاتھ سیدھا کرتے اسے اپنے قریب آنے سے روکا۔ ابا مت کر ایسا پلیز ابا۔ آگے بڑھ کر وہ جان کے بازوں سے لٹک گئی۔ کمرے کے فرش پر پیٹرول کے چھینٹوں کے ساتھ ماچس سے نکلی ساری تیلیاں بکھر گئیں۔ مجھے مرنے دو یا خود مر جاؤ، ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ جان نے ایک دم اسے اپنا بازو چھڑوانے کے لیے ایک جھٹکا دیا۔ جان اب باقی بچی تیلیوں میں سے تیلی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابا مجھے دے دے ماچس ابا۔ وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوئی لیکن پھر اگلے ہی پل پھر سے جان کے بازو سے جھول گئی۔ پیچھے ہٹ جاؤ، میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ جان نے ایک دم اپنا بازو چھڑوا کر اس کے گلے کو دبوچ لیا۔ جوئے نے اپنی باہیں ڈھیلی چھوڑ دیں۔ جان کے ہاتھوں کی گرفت اس کی گردن کے گرد بڑھ رہی تھی۔ چند سیکنڈ میں ہی سانس بند ہونے جیسا احساس ہونے لگا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ جان وحشت زدہ سرخ چہرے کے ساتھ پوری قوت لگائے ہوئے تھا۔ جوئے کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ باہر کو ابلتی آنکھوں سے نکلتا پانی اب گال بھگو رہا تھا۔ جان کیا کر رہے ہیں؟ مر جائے گی وہ، چھوڑ دیں اسے۔ بلکتی چیختی مریم جان کے کندھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ میری کے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابا مر جائے گی، چھوڑیں ابا چھوڑیں۔ سنانا بلک رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے سب دھندلانے لگے۔ اے اللہ میری موت کے وقت مجھے کلمہ پڑھنا نصیب ہو۔ اپنی مانگی دعا ذہن میں گونجی اور کلمہ پڑھنے لگی۔ اچانک جان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہوئی۔ جان کے ہاتھوں کی گرفت ختم ہوتے ہی ایک گہری سانس کے ساتھ اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ وہ کھانس رہی تھی جبکہ باقی سب اب جان پر جھکے تھے۔ ابا ابا اٹھیں، جان آنکھیں کھولیں۔ کانوں میں پڑتی آواز مدھم سے آوازیاں ہونے لگی۔ وہ جو کھانستے کھانستے بیٹھ گئی تھی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ جان آنکھیں بند کیے زمین پر چٹ لیٹا تھا۔ میں ٹیکسی لے کر آتی ہوں، پھٹی آواز میں کہتی وہ پاگلوں کی طرح صحن کی طرف بھاگی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔